शहनाज को अपनी बहू से बहुत नफरत थी और वो इस पर बहुत जुल्म करती। शादी के 5 माह गुजर गए तो इसने बहू से कहा, मुझे पोता दो वरना यहाँ से निकल जाओ। तो मरियम सारी सारी रात रोकर दुआएं करती और वो उम्मीद से हो गई। तो इसका शौहर वापस इंग्लैंड चला गया और मरियम ने सास को खुशखबरी सुनाई तो वो इसे डॉक्टर के पास ले गई और वहाँ चेकअप के बहाने इसका गुर्दा बेच आई। तो मरियम को हर वक्त दर्द रहने लगा और ऊपर से शहनाज सारे काम भी करवाती। तो डिलीवरी के वक्त इसका शौहर वापस आ गया और तकलीफ में देखकर वो इसे अस्पताल ले गया। तो रहील के कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी माँ ने बड़ी प्यारी और मासूम बहू है आपकी। शहनाज की पुरानी सहेली इससे मिलने आई तो मरियम को देखकर तारीफ किए बगैर नहीं रह पाई। शहनाज के माथे पर बल पड़े, बस शक्ल की ही मासूम और खूबसूरत है। अरे पूरी चुड़ैल है चुड़ैल। एक तो मैं आजकल की लड़कियों से बड़ी तंग हूँ। अपनी मोहब्बत के जाल में दूसरों के बेटों को फंसा लेती हैं। फिर तो इन्हें ना माँ नज़र आती है ना बरादरी नज़र आती है। मेरे बेटे राहील ने भी यही किया है। ये इसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, कहता है कि जूनियर क्लास में थी। जूनियर क्लास में थी लेकिन मुझे तो ये उम्र की अच्छी खासी लगती है। मेरे बेटे को यूनिवर्सिटी छोड़े हुए भी टाइम हो गया था। नौकरी लग गई थी और इस मोहतरमा की तालीम ही नहीं ख़त्म हुई थी। जब मैंने शादी का नाम लिया तो राहील ने पकड़कर मोबाइल में इसकी तस्वीर दिखा दी। भला सोचो, जो लड़की मेरे बेटे को अपनी तस्वीर दे सकती है और कितनों को दे रखी होगी। कोई और का तो पता नहीं, बस मेरा बेटा फंस गया। अरे मेरी तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था ये लड़का। अपनी ही करके दम लिया। इसकी दोस्त ने चाय का खाली कप सामने टेबल पर रखा। कहने लगी, शहनाज बुरा ना मानना, लेकिन आजकल की औलाद ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं निभाती, अपनी मनमानी करती है और माँ बाप को मजबूरन मानना पड़ता है। लेकिन लड़की अच्छी लगती है, बड़ी कम गो लगती है। शहनाज कहने लगी, अरे जाने भी दो, गज भर लंबी जबान है इसके मुंह में। वो तो तुम्हारा लिहाज कर रही है, दूसरों के सामने ऐसी मासूम और शरीफ बन जाती है कि लगे कि मुंह में जबान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ताकि सबको मासूम और भली लगे। तुम्हें नहीं पता, मीसनी है एक नंबर की। बहरहाल शहनाज की दोस्त अब इससे मिलकर वापस चली गई। हालांकि मरियम किचन में खड़ी सारी बातें सुन रही थी। मोहब्बत राहील ने की थी और सज़ा इसे मिल रही थी। ना इसने आज तक कभी राहील से बात की थी, ना कभी इजहार मोहब्बत किया था। एक यूनिवर्सिटी के फंक्शन में तकरीरी मुकाबले में राहील ने कब इसकी तस्वीर अपने मोबाइल से खींची वो नहीं जानती थी। वो इसे 2 साल सीनियर था, वो भी पहले सेमेस्टर में थी और वो 5वें सेमेस्टर का स्टूडेंट था। अलबत्ता डिपार्टमेंट एक ही था, दोनों ही बीबीए के स्टूडेंट थे। इसके बाद एक बार मरियम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अपने नोट्स तैयार कर रही थी, जब इसे लगा कि बराबर की कुर्सी पर कोई आके बैठ गया है। इसने देखा तो राहील था। कहने लगा, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, मेरे पास हर चीज़ के नोट्स भी मौजूद हैं। बात की शुरुआत राहील ने की थी, मरियम ने नहीं की थी। कहने लगी, नहीं बहुत शुक्रिया, मैं अपने नोट्स खुद बनाती हूँ। तो कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें, अगर किसी सब्जेक्ट में कोई मुश्किल पेश आए तो बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इसने खुली पेशकश की थी। मरियम कहने लगी, नहीं, मुझे सब कुछ समझ में आता है, ना समझ आए तो मैं अपने प्रोफेसर से पूछ लेती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। मरियम ने गोया बात को ख़त्म किया था, लेकिन राहील ख़त्म नहीं करता था। कभी खुद ब खुद इसके हाथ में नोट्स थमा देता तो कभी कुछ। पहली बार जब मरियम ने इसके नोट्स पढ़े तो काफ़ी मेहनत से बनाए गए थे और इसने खुद बनाए थे, फ़ोटोस्टेट नहीं थी। लेकिन मरियम को इसके नोट्स से काफ़ी हेल्प मिली थी, इसलिए इसने राहील को बार बार इनकार करना छोड़ दिया। वो नोट्स देता तो वो भी चुपचाप रख लेती, लेकिन ज़्यादा बातचीत इससे नहीं करती थी। कई बार राहील ने अपना नंबर दिया कि कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, लेकिन मरियम ने कभी फ़ोन पर बात नहीं की थी।
ہاں بس اتنی بے تکلفی ضرور ہو گئی تھی کہ وہ نوٹس خود سے مانگ لیا کرتی تھی، بس ایک سینئر اسٹوڈنٹ سمجھ کر۔ راہیل نے اس کا نمبر کہاں سے حاصل کیا وہ نہیں جانتی تھی۔ بہرحال جس روز اس نے آخری سیمسٹر کے پیپر دیے تب مریم کو پہلی بار کہا تھا کہ مریم مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مریم نے کہا جی مجھے پتا ہے کہ آپ کا آخری پیپر ہے، لیکن آپ کے نوٹ سے مجھے کافی ہیلپ ملی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے مزید نوٹس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ کہنے لگا کیا میرا اور آپ کا بس اتنا سا ہی تعلق بن پایا ہے کہ ہم صرف نوٹس کی بات کریں؟ مریم کچھ حیران ہوئی، کہنے لگی میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا مریم مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مریم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ایسی کوئی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں، ورنہ میں آپ سے نوٹس ہی نہ لیتی۔ وہ کہنے لگا دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ ایسی کوئی غیر اخلاقی حرکت تو نہیں کی، صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، وہ بھی پورے 1 سال بعد۔ مریم شادی تو آپ کی بھی کہیں ہوگی اور میری بھی ہونی ہے، جیسے ہی میری اچھی جاب لگ جائے گی تو میں آپ کے گھر رشتہ بھیجوں گا، پلیز انکار مت کریے گا، اور آپ کا نمبر میرے پاس ہے، ایڈریس آپ سے پوچھ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ مریم چند ماہ میں ہی اس بات کو بھول بھال چکی تھی۔ مریم کے والد اور والدہ حیات نہیں تھے، 2 بڑے بھائی تھے اور بھابیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے بھتیجے اور بھتیجیاں تھیں، کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ بھابیوں کا رویہ بس اتنا ہی اچھا تھا کہ وہ سب کے کام کر دیا کرتی تھی، خوبصورت پڑھی لکھی تھی، اس لیے چھوٹی بھابی کا بھائی بھی آج کل زیادہ ہی بہن کے گھر کا چکر لگا رہا تھا۔ نظر مریم پر ہوتی تھی، جتنی وہ معصوم تھی اور چپ چاپ سب کی باتیں سہ لیتی تھی، کام بھی کر دیتی تھی۔ چھوٹی بھابی بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اسی کے گھر کی بہو بنے۔ فراز نے تو جیسے حد کو پار کیا تھا، آج تو وہ کچن میں آ گیا۔ مریم فراز کے لیے ہی چائے بنا رہی تھی کیونکہ چھوٹی بھابی کہہ رہی تھی کہ فراز آیا ہے، جا کے ساتھ کچھ شامی کباب بھی فرائی کر لو۔ کہنے لگی جی بھابی۔ وہ کباب فرائی کر کے پلیٹ میں رکھ چکی تھی، ساتھ میں بسکٹ وغیرہ بھی تھے۔ چائے کپ میں ڈالنے لگی تو فراز کو دیکھ کر گھبرا گئی کیونکہ دوپٹہ ٹھیک سے نہیں لیا تھا، یوں ہی بس بے نیازی سے گلے میں لیا تھا، کیونکہ کچن میں تو آج تک کبھی اس کے اپنے بھائی نہیں آئے تھے۔ جانتے تھے کہ خواتین کام کرتی ہیں، گرمی بھی ہوتی ہے تو دوپٹے کا اتنا خیال نہیں رہتا۔ فراز کو دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ کہنے لگی فراز بھائی آپ یہاں کیوں آ گئے؟ میں چائے لا تو رہی تھی۔ کہنے لگا تم لفٹ ہی نہیں کرواتی ہو، تمہاری خاطر آتا ہوں یہاں پر، اور ایک تم ہو کہ اپنے چاہنے والوں کو تڑپاتی ہو۔ فراز کے منہ سے ایسے بے باک جملے سن کر مریم کو غصہ آیا تھا۔ کہنے لگی آپ باہر جائیں۔ اس بار مریم کا لہجہ سخت ہوا تھا، لیکن فراز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بے ساختہ مریم نے اس کے منہ پر بڑے زور کا تھپڑ مارا تھا۔ کہنے لگی آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ مریم کا بلند لہجہ سن کر دونوں بھابیاں کچن میں آ گئیں۔ فراز کے منہ پر تھپڑ کے نشان دیکھ کر چھوٹی بھابی کہنے لگی یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ وہ کہنے لگا آپا یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے خود مجھے کچن میں بلایا تھا، مجھے اشارے کر رہی تھی، میں آیا تو میرے ساتھ لگ گئی، تو میں نے اسے خود سے پیچھے کیا کہ یہ کیا کر رہی ہو، تو کہتی ہے ابھی بتاتی ہوں، تو جان بوجھ کر چلانے لگی، یہ ظاہر کرنے لگی کہ یہ شریف ہے اور میں بدتمیز۔ میں آج کے بعد آپ کے گھر نہیں آؤں گا۔ فراز نے بڑے فراٹے سے جھوٹ بولا تھا۔ مریم کہنے لگی آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں فراز بھائی، میں بھلا آپ کو کیوں اشارے کرنے لگی؟ کہنے لگا جتنی شریف تم نظر آتی ہو نا، ایسی ہو نہیں۔ اس کی چھوٹی بھابی مریم کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے سارا قصور مریم کا ہے۔ اس کا بھائی بنا چائے پیے ہی گھر سے چلا گیا، اب خود کو تو برا بھلا کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے مریم پر الزام لگا دیا کہ اس کے کون سے ماں باپ زندہ ہیں جو اپنی بیٹی کا دفاع کریں گے۔ بھابیوں کے سر پر ہے، اور ویسے بھی اس کی بہن بہت تیز تھی، بھائی کی حرکت کو جانتی تو تھی لیکن بات سنبھال گئی۔ کہنے لگی مریم اگر تمہیں فراز پسند تھا تو یہ کون سا طریقہ تھا اسے کچن میں بلانے کا اور بدنام کرنے کا؟
ارے تم مجھے بتا دیتی، میں تمہارا رشتہ کروا دیتی اپنے بھائی سے۔ مریم کہنے لگی بھابھی آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں؟ مجھے فراز بھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں انہیں بھائی کہتی نہیں سمجھتی بھی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بڑی شدت سے اس وقت اسے اپنے ماں باپ کی یاد آئی تھی۔ جب تک وہ زندہ تھے دونوں بھابھیوں کی ہمت نہیں تھی کہ اسے کچھ بھی کہتیں۔ وہ تو شہزادیوں کی طرح اپنے گھر میں راج کرتی تھی، لیکن ماں باپ یک کے بعد دیگرے بس 6 مہینے کے اندر اندر ہی چلے گئے اور مریم کی زندگی ایک آزمائش جیسی بن کر رہ گئی تھی۔ جیسے یونیورسٹی سے آتی تھی اپنے نوٹس یونیورسٹی سے ہی تیار کر کے لاتی تھی، جانتی تھی کہ گھر پر ٹائم نہیں ملے گا، تازہ کھانا تک نصیب نہیں ہوتا تھا اسے۔ اپنے لیے روٹی بنا کے رات کا سالن گرم کر کے کھا لیتی اور کام میں لگ جاتی۔ پہلے سارے گھر کی صفائی کرتی، پھر آٹا گوندتی، رات کا کھانا بناتی، برتن دھوتی، سب کچھ کرنے کے بعد اپنا پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتی۔ کسی سے بھی شکایت نہیں کرتی تھی، اور شکایت کرتی بھی کس سے؟ ماں باپ تو تھے نہیں، اور جب ماں باپ نہیں ہوتے تو بھابھیوں کے رحم و کرم پر زندگی تبھی تو جنت بن جاتی ہے اگر وہ اچھی ہو تو، ورنہ جہنم۔ مریم بھی بس صبر کر کے وقت گزار رہی تھی۔ اب اسے ایک اور ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں فراز اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس کا رشتہ ہی نہ مانگ لے، کیونکہ جن سرخ آنکھوں سے غصہ دبائے وہ گیا تھا وہ بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اتنا تو مریم بھی جانتی تھی کہ مرد کا بدلہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کافی ڈر گئی تھی، گھبرا گئی تھی۔ پہلی بار اس نے راحیل کو خود سے فون کیا تھا۔ پہلے ہی بیل پر اس نے فون اٹھایا تھا۔ آخری سیمسٹر کے بعد آخری پیپر میں راحیل اپنا نمبر زبردستی نمرہ کو دے کر گیا تھا، جو اس کی کتاب میں ہی رکھا ہوا تھا۔ آج اس نے نکال کر راحیل کو کال کی تھی۔ راحیل کہنے لگا مریم، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ یہ آپ ہی کا نمبر ہے۔ مجھے کیسے یاد کر لیا آپ نے؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ مریم کی سسکیاں سن کر وہ بری طرح سے گھبرایا۔ اس وقت اپنے آفس میں کام کر رہا تھا۔ کہنے لگا مریم کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی میں بہت پریشان ہوں، کیا آپ اپنا رشتہ میرے لیے بھیج سکتے ہیں؟ آپ نے خود کہا تھا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اسے گھر پر کوئی بھی ایسا فرد نہیں ملا جس سے وہ دل کی بات کرتی۔ اگر کوئی بڑی یا چھوٹی بہن ہوتی تو یقیناً اپنے دل کی بات اس سے کہہ دیتی۔ بس راحیل کے جملے یاد تھے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، رشتہ تو میں ضرور بھیجوں گا، اور اب تو میری نوکری بھی لگ چکی ہے۔ وہ کہنے لگی ایکچولی میری بھابھی کا بھائی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے وہ زبردستی مجھ سے شادی نہ کر لے۔ مجھے ایسے مردوں سے بہت ڈر لگتا ہے جو بدلہ لینے کے لیے عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ آپ اچھے انسان ہیں، آپ نے آج تک کبھی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، پھر آپ نے خود کہا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کرنے کی خواہش مند ہیں۔ اگر آپ نہ کہتے تو میں آپ کو فون نہیں کرتی۔ راحیل کہنے لگا مریم کوئی بات نہیں، اگر آپ نے فون کر لیا تو میں بس کل ہی اپنی والدہ کو آپ کے گھر بھیج دوں گا، آپ اپنا ایڈریس مجھے بھیجیں۔ مریم نے ایڈریس تو بتا دیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں اسے جانتی ہوں، بس یہی کہے کہ اس نے مجھے دیکھا تھا، میرے بارے میں پتہ لگوا کر رشتہ بھیج رہا ہے، اور وہ بھی جانتا تھا کہ لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ پھر مریم اسے یہ بھی بتا چکی تھی کہ اس کے والدین حیات نہیں تھے، وہ بھابھیوں کے رحم و کرم پر ہے، اور بھائی بھابھیوں کی ہی زیادہ سنتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی راحیل نے اپنی والدہ شہناز بیگم سے بات کی تو وہ تو ہتے سے اکھڑ گئیں۔ کہنے لگیں لو، یہ کس کی تصویر دکھا رہے ہو مجھے؟ اور تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں بھلا کیوں کسی غیر برادری کی لڑکی اپنے گھر میں لانے لگی؟ ارے ہماری برادری کی لڑکیاں کیا مر گئی ہیں؟ میں تو تمہاری نوکری ہونے کے انتظار میں تھی، 10 لڑکیاں دیکھ چکی ہوں میں، اور ساری کی ساری اچھے خاصے کھاتے پیتے خاندان کی ہیں، ٹرک بھر کے جہیز لے کر آئیں گی۔ اور جانتے ہو میری کزن فاطمہ کو، وہ تو کہہ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں گاڑی بھی دے گی، اور ساتھ میں لڑکی کی ساس کو سونے کا سیٹ بھی چڑھائے گی۔ میں تو فاطمہ کے گھر ہی تمہارا رشتہ پکا کر دوں گی۔ وہ کہنے لگا اماں آپ سمجھتی کیوں نہیں، مجھے مریم پسند ہے،
مجھے مریم سے شادی کرنی ہے اور میں شادی مریم سے ہی کروں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں اور رشتہ مانگیں۔ شہناز بیگم کہنے لگی، تم کیا جانتے ہو اس لڑکی کے بارے میں؟ ارے یہ جو یونیورسٹی کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ آوارہ قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ تو اسی چکر میں ہوتی ہیں کہ کوئی لڑکا ملے تو اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیں۔ وہ کہنے لگا، مریم ایسی نہیں ہے، اسے تو پتہ تک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، جانے بھی دو، ساری ڈرامے بازیاں ہیں۔ میں تمہارا رشتہ فاطمہ کی بیٹی زنیرہ سے ہی کروں گی۔ راحیل کہنے لگا، اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں خود جا کے فاطمہ آنٹی کو انکار کر دوں گا۔ امی، میں مریم کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ بہرحال راحیل کی بہت مجبور کرنے پر شہناز بیگم رشتہ لے کر مریم کے گھر گئیں، لیکن جب اس کا گھر دیکھا اور بھابھیوں کے مزاج کو دیکھا تو سمجھ گئی تھی کہ اس کے گھر والے اتنا جہیز نہیں دیں گے، کیونکہ ماں باپ تو ہیں نہیں جن کو جہیز دینے کی فکر ہو۔ 2 بھائی ہیں اور وہ بھی بہن سے شاید جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی گھر واپس آئی، راحیل سے کہنے لگی، میں نے تمہارے کہنے پر رشتہ مانگ لیا، دیکھو اگر منظور بھی ہو گیا تو میں تمہاری شادی نہیں کروں گی یہاں پر۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں کریں گی؟ کہنے لگی، وہ لڑکی کیا جہیز لے کر آئے گی جس کے ماں باپ اس کے سر پر نہیں؟ تمہارا تو دماغ خراب ہے۔ کہنے لگا، مجھے جہیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، میری جاب اچھی ہے، میں اچھی تنخواہ گھر پر لاتا ہوں اور ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ابھی 1 سال پہلے تو میں نے اپنے کمرے کا فرنیچر چینج کیا ہے۔ یہ سن کر شہناز کہنے لگی، ہائے ہائے، کیا مجھے برادری کے سامنے ذلیل کرواؤ گے؟ کیا میری ناک کٹواؤ گے؟ میں کیوں بنا جہیز کے کوئی لڑکی لانے لگی؟ دیکھو، تمہاری مرضی سے شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں بنا جہیز کے ہی لڑکی کو اپنے گھر لے آؤں۔ لوگ کتنی باتیں سنائیں گے کہ آخر ایسا بھی کیا تھا کہ لڑکی بنا جہیز کے سسرال آ گئی۔ راحیل کہنے لگا، لوگوں کی باتوں پر توجہ دینا چھوڑ دیں۔ کچھ ہی دن بعد شہناز بیگم کو رشتے کی آمادگی کا فون آ چکا تھا اور اب انہوں نے راحیل کو دیکھنے آنا تھا، لیکن شہناز بیگم نے مریم کے بھائیوں کے سامنے سوائے جوس کے اور کچھ نہیں رکھا اور ٹھیک سے بات بھی نہیں کی۔ چاہتی تھی کہ انکار ہو جائے، البتہ راحیل نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اور پھر دونوں بھائیوں کو بہن کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ رشتہ انہیں اچھا اور مناسب لگا، پھر جہیز بھی وہ لڑکا لینے سے انکار کر چکا تھا۔ اب یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا، اس لیے رشتہ طے ہو گیا۔ شہناز بیگم کو تو جیسے مریم سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ اکلوتا بیٹا تھا، کیا کچھ ارمان نہیں تھے بڑے گھر میں شادی کرنے کے، ڈھیر سارا جہیز ملنے کے، گاڑی ملنے کے، لیکن سب پر راحیل کی پسند نے پانی پھیر دیا تھا۔ شادی اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی جس طریقے سے شہناز بیگم چاہتی تھیں، اس لیے جب رخصت کروا کر مریم کو گھر لے کر آئیں تو اسے کمرے میں بھی بٹھانے کے لیے خود نہیں گئی تھیں۔ وہ بیچاری لاؤنج میں کھڑی تھی اور شہناز بیگم راحیل کو باتیں سنا رہی تھیں کہ منہ اٹھا کے ان لوگوں نے اپنی بہن کو خالی ہاتھ ہمارے ہاتھ بھیج دیا ہے، ذرا سی شرم غیرت نہیں تھی۔ میں نے تو کہا تھا کہ یہ لوگ مجھے خاندانی لگتے ہی نہیں ہیں۔ لڑکی نے یونیورسٹی میں میرے بیٹے کو پھانس لیا اور دونوں بھائیوں نے جان چھڑائی، پھوٹی کوڑی تک بہن کو نہیں دی، دلہن کا جوڑا تک ہم نے خریدا ہے۔ تبھی راحیل کہنے لگا، امی خدا کے لیے یہ کوئی موقع ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ شہناز بیگم کہنے لگی، ہاں یہی موقع ہے ایسی باتیں کرنے کا۔ ارے تم تو عقل کے اندھے ہو چکے ہو اس لڑکی کی محبت میں۔ میری کزن فاطمہ منہ سے مجھے کہہ چکی تھی کہ اسے زنیرہ کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم نے تو ضد باندھ رکھی تھی۔ مجھے بتاؤ، ایسی کون سی خوبی ہے اس لڑکی میں؟ کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ کون سا عالیشان جہیز دیا اس کے بھائیوں نے؟ ارے اپنی جان چھڑائی ہے اور اپنے سر کی مصیبت تمہارے گلے ڈال دی۔ مریم کو تو توقع نہیں تھی آتے ہی اسے شہناز بیگم سے اس قسم کی باتیں سننی پڑیں گی۔ اس کے بھائیوں نے واقعی اسے جہیز میں کچھ نہیں دیا تھا اور چھوٹی بھابھی کا تو موڈ کافی خراب تھا کیونکہ اس کے ارمانوں پر پانی پھر چکا تھا۔ رشتہ فراز کی بجائے کسی اور لڑکے سے طے ہو چکا تھا۔ جیسے بے دلی سے مریم کے گھر والوں نے اسے رخصت کیا تھا، سسرال میں بھی ویسا ہی استقبال ہوا تھا۔ شہناز بیگم نے آتے ہی اسے تانے دینے شروع کر دیے تھے۔
راحیل نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں جا کر بٹھا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنی ماں کی شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ ہوتی تو یقیناً اس کے لاڈ اور نخرے ضرور اٹھاتی، اس کو جہیز بھی ضرور دیتی۔ حالانکہ اس کے بھائیوں کا گھر چھوٹا تھا، لیکن کمائی اتنی نہیں تھی کہ بہن کو بس رخصت ہی کرتے۔ صرف شادی کا ہال بک کرایا تھا اور کھانا دیا تھا۔ جہیز کے نام پر کچھ نہیں دیا تھا، نہ ان کی بیویوں نے دینے دیا تھا۔ چھوٹی بھابھی کے تو ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا، اس لیے اس نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ خبردار، جو تم نے اپنی بہن کو کچھ بھی دینے کی کوشش کی، ورنہ میں میکے چلی جاؤں گی اور اپنے بچے تم خود سنبھالنا۔ جب چھوٹے بھائی نے بہن کو کچھ بھی نہیں دیا تو بڑا بھائی بھی خاموش ہی رہا۔ بہرحال مریم یہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس کی قسمت میں صرف صبر ہی رہ گیا تھا؟ بھائیوں کے گھر میں بھی بھابھیوں کے رویوں سے اس نے صبر ہی کیا تھا، اور ساس کی گلفشانیاں سن کر بھی لگ رہا تھا کہ یہاں بھی ایک آزمائش اس کے لیے تیار ہے۔ راحیل اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ پھر ماں اور بیٹے کی بہت بحث کی آوازیں آنے لگیں۔ ماں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے مجھے برادری میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، بنا جہیز کے لڑکی کو اٹھا کر لے آئے ہو۔ دنیا باتیں کرتی ہے، تمہیں تو اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ رات کے 2 بج گئے تھے۔ مریم کی بیٹھ بیٹھ کر کمر تختہ ہو چکی تھی، لیکن راحیل کمرے میں نہیں آیا تھا۔ صبح کے 4 بجے وہ کمرے میں آیا تھا، آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ مریم کو یوں بیٹھے دیکھ کر کہنے لگا، تم آرام کر لیتی؟ کہنے لگی، مجھے لگا آپ کو برا ہی نہ لگ جائے کہ میں نے آپ کا انتظار نہیں کیا۔ راحیل کو خود پر افسوس ہوا تھا۔ کیا تھا؟ بس یہ کہہ دیتا کہ تم سو جانا، کیونکہ اس کی ماں نے تو اسے 4 بجے سے پہلے بخشا ہی نہیں تھا۔ اپنے دل کی ساری بھڑاس بیٹے پر نکالی تھی۔ رو پیٹ پیٹ کر پھر اسے کمرے میں جانے سے منع کر دیا۔ ابھی وہ سوئی تھی تو راحیل کمرے میں آیا تھا، کہنے لگا، آئی ایم سوری، پہلی ہی رات تمہیں اماں کی بہت باتیں سننی پڑیں۔ اماں دل کی بری نہیں ہیں، بس زبان کی تھوڑی کڑوی ہیں۔ مریم اسے کیا کہتی کہ دل کا برا ہو جانا شاید اچھا ہوتا ہے، لیکن زبان کا سہنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال اس نے کچھ نہیں کہا۔ شکایت شکوے کرنے تو اس نے تب سے چھوڑ دیے تھے جب سے اس کے ماں باپ اس دنیا سے گئے تھے۔ اپنی بھابھیوں سے بھی نہیں کیے تھے، تو راحیل سے کیا کرتی؟ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ کہنے لگا، ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، تم زیادہ امی کی باتوں کو سر پر سوار نہیں کرنا، میں ہوں نا، میں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مریم کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا۔ وہ خود بھی نیند سے بوجھل تھی، لیکن پھر بھی کسی بات سے انکار نہیں کیا۔ راحیل کی محبت کا جواب محبت سے ہی دیا تھا، لیکن صبح 8 بجے ہی دروازے پر دھواں دھار دستک ہوئی تھی۔ دونوں ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ مریم تو سیدھا واش روم میں چلی گئی۔ دروازہ راحیل نے کھولا تھا، کہنے لگی، اٹھی نہیں تمہاری بیوی؟ اسے نہیں پتا کہ دن چڑھ گیا ہے؟ راحیل کہنے لگا، کیا ہو گیا اماں؟ رات کے 4 بجے تو کمرے میں آیا تھا اور وہ تیار ہو رہی ہے، آ رہی ہے۔ کہنے لگی، دیکھو یہ چونچلے بازیاں میں تو نہیں دیکھوں گی تمہاری بیوی کی۔ ظاہری سی بات ہے، جنہوں نے جہیز نہیں دیا وہ کیا رسم دنیا نبھائیں گے؟ ناشتہ تو لائیں گے نہیں، اس لیے بولو اپنی بیوی سے کہ کچن کا راستہ دیکھے اور ناشتہ بنائے۔ راحیل کہنے لگا، ناشتہ میں بازار سے لے آتا ہوں۔ شناز بیگم کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں نخرے اٹھانے کی، بازار سے ناشتہ نہیں آئے گا، تمہاری بیوی بنائے گی۔ کہنے لگا، اماں 24 گھنٹے نہیں ہوئے اسے یہاں آئے ہوئے۔ شناز بیگم کہنے لگی، تو پھر کیا ہوا؟ وہ کون سا ٹرک بھر کر جہیز لائی ہے جو میں اس کے ناز نخرے اٹھاؤں؟ واش روم میں کھڑی مریم سب کچھ سن رہی تھی۔ نہا دھو کر سادہ سا لباس پہن کر آئی تھی اور باہر جاتے ہی کچن میں چلی گئی۔ کہنے لگی، آنٹی آپ مجھے بتا دیں کیا بنانا ہے، میں بنا لیتی ہوں۔ کہنے لگی، لو بھائی، آتے ہی تم نے اپنا اجنبی پن دکھا دیا۔ دیکھو میں راحیل کی ماں ہوں اور شادی کے بعد تمہاری بھی ماں۔ مجھے امی کہا کرو، یہ آنٹی آنٹی مجھے نہیں پسند۔ مریم نے انہیں امی کہنا شروع کر دیا۔ ولیمے سے پہلے بھی دوپہر کا کھانا اس نے اپنی ساس کے لیے بنایا تھا۔ ولیمے پر تیار ہو کر جب راحیل کے ساتھ ہال میں گئی تو کافی پیاری لگ رہی تھی۔ شناز بیگم کہنے لگی،
اس کے گھر والوں نے تو کچھ بھی دینے کی زحمت نہیں کی. کل کا جوڑا بھی ہم نے دیا تھا اور آج تو میں نے بڑے پارلر سے اس کو تیار کروایا. جبھی تو دیکھو کتنا روپ آیا ہے اس کے چہرے پر. اب کیا کریں، بیٹوں کی منمانیاں ماں کو کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتی. بہرحال یہ تانے تو شاید مریم کے لیے طویل تر ہوتے جا رہے تھے. کچھ ہی مہینے بعد راحیل کو باہر کی کمپنی سے جاب کی آفر آئی جو کہ اس نے شادی سے پہلے اپلائی کی تھی. اب جب اسے نوکری کی آفر آئی تو شہناز بیگم بہت خوش تھیں. کہنے لگیں تمہیں جانا چاہیے، ارے ایسے موقع بار بار تھوڑی ملتے ہیں. لیکن یہ سن کر مریم بہت پریشان ہو گئی تھی. جانتی تھی کہ ساس کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے. وہ تو راحیل کے سامنے بھی اسے 2 ٹکے کا کہہ کر ذلیل کر دیتی ہیں. وہ تو راحیل ہی تھا جو اس کی ہر بات سن لیتا تھا. پیار سے اپنی ماں کے رویے کی دی گئی تکلیف کو مریم سے دور کر دیتا تھا. اسے باہر لے جاتا، اس کی ہر چیز کا بہت خیال رکھتا تھا. لیکن اس کے پیچھے تو شہناز بیگم کو کھلی چھٹی مل جانی تھی. اس بار تو راحیل بھی چاہتا تھا کہ کینیڈا میں جا کر جاب کرے تاکہ اچھے پیسے کمائے اور اپنی کمپنی کھولے، اپنے بلبوتے پر کاروبار کرے. اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور کینیڈا کا چانس اسے بار بار مل نہیں سکتا تھا. وہ روزانہ مریم کی منت سماجت کرنے لگا کہ بس 2 سال کی بات ہے، 2 سال کے لیے جانے دو. لیکن مریم روئے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی آپ ہوتے ہیں تو میرا ہر زخم مجھے زخم نہیں لگتا، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی. وہ کہنے لگا اماں کچھ نہیں کہیں گی، میں انہیں سمجھا دوں گا. کہنے لگی نہیں، ان سے کچھ مت کہیے گا، آپ کچھ کہیں گے تو وہ اور باتیں سنائیں گی. آپ مجھے فون تو کریں گے. کہنے لگا روز فون کروں گا. جیسے ہی راحیل دوسرے ملک چلا گیا تو شہناز بیگم کہنے لگیں کہ میں تمہارا ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گی، مجھے پوتا چاہیے. وہ کہنے لگی یہ تو اللہ کی مرضی ہے. کہنے لگی اللہ کی مرضی ہے تو کیا علاج نہیں کروانا. شادی کو 6 مہینے گزر گئے، ابھی تک تم نے مجھے کوئی خوشخبری نہیں سنائی. یہ ایک اتفاق تھا کہ اسی مہینے مریم حاملہ بھی ہو گئی اور شہناز بیگم اسے اپنی جاننے والی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں. آبدہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی لیکن گائناکالوجسٹ نہیں تھی، بلکہ وہ گردوں کی سرجری کرتی تھی. انہی دنوں آبدہ نے باتوں باتوں میں شہناز کو یہ بتایا کہ ایک بہت امیر گھرانے کی عورت کو گردے کی ضرورت ہے. وہ اپنا ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتی ہے لیکن ڈونر کی طور پر کوئی نہیں ہے. لیکن وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ڈونر مل جائے جس کا گردہ میچ کر جائے تو وہ گردہ دینے والی کو پورا 1 کروڑ دے گی. یہ سن کر شہناز بیگم نے سوچا کہ ویسے تو مریم جہیز میں کچھ نہیں لائی تو اس کے جسم کا 1 گردہ دے کر کم از کم وہ پیسے تو وصول سکتی ہے. اس نے آبدہ سے کہا کہ وہ اپنی بہو کو لے کر آئے گی، تم اس کے سارے ٹیسٹ لے لینا. اگر وہ اس عورت کو گردہ دے سکی اور اس کا گردہ میچ کر گیا تو بے شک اس کی بہو کا گردہ نکال لو، لیکن اسے خبر نہ ہو. جو 1 کروڑ انعام کے طور پر شہناز بیگم کو ملے گا اس میں سے 10 لاکھ وہ آبدہ کو دے دے گی. یہ سن کر آبدہ بھی مان گئی. شہناز بیگم مریم کو یہی کہہ کر گئی تھی کہ اس کی دوست گائناکالوجسٹ ہے. اس نے آبدہ سے کہا کہ اس کے سارے ٹیسٹ لو. وہ پریگننٹ تھی، اس کے سارے ٹیسٹ لیے گئے اور اتفاق تھا کہ مریم کا گردہ اس عورت کے گردے سے میچ ہو گیا. اگر وہ اسے گردہ دیتی تو وہ عورت بچ جاتی. اب مسئلہ یہ تھا کہ آپریشن مریم کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا. آبدہ کہنے لگی کہ تمہارا بچہ بہت کمزور ہے، اس لیے تمہیں 2-3 دن ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا، تمہارا ٹریٹمنٹ ہوگا. مریم ہر چیز سے انجان تھی، زیادہ پتہ نہیں تھا. پھر میکے جانے کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا، اس لیے وہ ہاسپٹل میں رک گئی. آبدہ نے اسے بے ہوش کر دیا اور بے ہوشی میں اس کا آپریشن بھی کر دیا گیا. جب اسے ہوش آیا تو اس کی بائیں جانب بہت درد تھا. جیسے ہی مریم نے ہاتھ رکھا تو سٹیچز لگے ہوئے تھے اور بہت زیادہ پین تھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اسے پھر سے نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا. جب اسے ہوش آیا تو وہ حیران تھی. کہنے لگی یہ یہاں سے آپریشن کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے اندر بے حد درد تھا. آبدہ کہنے لگی کہ تمہاری پریگننسی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں تمہارے اندر جو رسولی ہوئی تھی اسے نکالنا پڑا، ورنہ وہ رسولی بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی. مریم کہنے لگی آپ نے پہلے تو نہیں بتایا کہ مجھے رسولی تھی. کہنے لگی تمہیں یہاں رکھا ہی اس لیے تھا. تمہیں اگر پہلے بتا دیتے کہ آپریشن ہوگا تو تم ڈر جاتی، تمہارا بی پی بھی ہائی ہو سکتا تھا، اس لیے تمہیں ہم نے کچھ نہیں بتایا. مریم کہنے لگی میرا بچہ تو ٹھیک ہے. آبدہ کہنے لگی ہاں ہاں تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، اب تم گھر جا سکتی ہو.
درد اتنا تھا کہ اسے پین کلر کھائے بغیر چین نہیں آتا تھا، اور پین کلر اس کے بچے کے لیے نقصان دہ تھی۔ جب وہ گھر آئی تو شہناز بیگم نے ذرا لحاظ نہیں کیا تھا، اسے گھر کے سارے کام کرواتی تھی۔ ہر وقت مریم کا ہاتھ اپنی بائیں جانب رہتا تھا، اسے الٹیاں بھی بہت آتی تھیں، وہ درد سے دوہری ہو جاتی، کبھی کبھی رونے لگ جاتی۔ مریم کی سفید رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ ایک بار وہ راحیل سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی جب اس کے پیٹ میں درد اٹھا اور وہ بلبلانے لگی۔ راحیل تو اس کی حالت دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ جلدی سے مریم نے دوائی کھائی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ تمہیں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ کہ امی تمہیں ڈاکٹر پر نہیں لے کے جاتی؟ مریم کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا، کیونکہ وہ صرف عابدہ کے پاس جاتی تھی اور عابدہ کوئی گائناکالوجسٹ نہیں تھی، بس اسے گردے کی ہی دوائیاں اور پین کلر دیتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، بچے کی حرکت شروع ہوئی تو مریم کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی۔ اس کے باوجود وہ گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ وہ بے حال ہونے لگی۔ دوسری جانب راحیل کو لگا کہ جیسے اس نے پیسوں کی خاطر کینیڈا میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اسے اس وقت مریم کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ جانتا تھا کہ اس کی ماں بڑی سخت مزاج ہے، پیسوں کی لالچی عورت ہے، جہیز نہ ملنے پر مریم کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہوگا، اس لیے سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ویسے بھی اسے کینیڈا میں آئے 6 مہینے ہو گئے تھے، اچھی خاصی رقم وہ کما چکا تھا، پھر وہاں پر اس کو ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کی آفر بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے پاس کینیڈا کا تجربہ تھا۔ اچھی کمپنی کا ٹیگ لگ چکا تھا، اب تو اسے پاکستان میں بھی اچھی خاصی جاب مل جاتی، اس لیے سوچ رہا تھا کہ یہ مہینہ ختم کرتے ہی وہ پاکستان چلا جائے گا۔ راحیل بنا ہی کسی کو بتائے پاکستان پہنچ گیا۔ اچانک سے راحیل کو گھر پر دیکھ کر مریم بے تحاشا خوش ہوئی تھی، لیکن شہناز بیگم کا رنگ اڑا تھا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ پیسے تو وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ چکی تھی، لیکن جانتی تھی کہ یہ راز بیٹے سے چھپ نہیں پائے گا۔ ابھی راحیل کو آئے ہوئے چند گھنٹے گزرے تھے کہ مریم کو 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا، جب اسے ایک دم سے لیبر پین شروع ہو گیا۔ وہ تڑپنے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر راحیل بھاگا دوڑا اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر اسے لیبر روم میں لے گئی، لیکن کچھ دیر بعد ہی لیبر روم سے باہر آئی۔ جو خبر اس نے راحیل کو سنائی، راحیل کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اس قدر ظالم عورت ہو سکتی ہے۔ مریم نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، کیونکہ گردے میں جہاں سے گردہ نکالا گیا تھا وہاں پر زخم ابھی بھی بھرا نہیں تھا، اس لیے اسے تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ بچہ بھی کمزور پیدا ہوا تھا، اس لیے اسے بھی ایمرجنسی میں رکھا گیا۔ رو رو کر راحیل اپنے رب کے حضور اپنے بچے اور اپنی بیوی کی زندگی کی دعا مانگتا رہا۔ 3 دن ہاسپٹل میں نہ اس نے ٹھیک سے کچھ کھایا، نہ پیا، نہ سویا۔ اپنی غلطی کا اسے شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس بیچاری نے کیا خوشیاں دیکھی تھیں۔ وہ تو اپنے گھر والوں کے رویوں سے تنگ آ کر راحیل سے مدد مانگ بیٹھی تھی، لیکن شہناز بیگم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ بہرحال 3 دن بعد مریم خطرے سے باہر تھی، ہوش بھی آ چکا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ دوبارہ بچہ پیدا کرنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیوی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کنڈیشن میں اس نے بچہ پیدا کر لیا۔ بیٹا بھی پہلے سے بہتر ہو گیا تھا، لیکن بہت کمزور تھا۔ راحیل جب دونوں کو گھر لے کر آیا تو اپنی ماں کی طرف اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ مریم کا خیال وہ خود رکھتا تھا اور اپنے بچے کا بھی۔ رات بھر جاگ جاگ کر اپنے بچے کو سنبھالتا تھا۔ 1 مہینے میں ہی مریم کی حالت بھی کافی بہتر ہو گئی تھی اور بچہ بھی پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا۔ شہناز بیگم شرمندہ سی تھیں، کیونکہ راحیل نے ابھی تک ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ بازار سے کھانا لے کر آتا، اپنی ماں کے لیے کھانا کچن میں رہنے دیتا اور خود کھا لیتا۔ البتہ مریم کے لیے پھیکا کھانا خود بناتا تھا۔ ڈاکٹر نے جو پرہیز بتایا تھا، اسے سب کچھ کروا رہا تھا۔ ایک بار شہناز بیگم کہنے لگی، یہ تم مجھ سے کیوں منہ بنا بنا کر پھر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگی ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ ارے تمہاری بیوی جہیز نہیں لائی تھی تو میں نے سوچا کسی کی مدد کر دے، جوان جہان ہے، کچھ نہیں ہوتا، ایک گردے پر زندگی گزار لے گی۔ وہ کہنے لگا آپ کو پتا ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں اور بچہ پیدا نہیں کروں، کیونکہ میری بیوی اس قابل نہیں ہے، صرف آپ کی وجہ سے نہیں ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں تو اکلوتا ہوں، لیکن میرے بچے زیادہ ہوں تاکہ گھر میں رونق لگ سکے۔ اماں آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے،
آپ نے اس یتیم لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ کیا اس نے کہا تھا کہ وہ یہ نیکی کرنا چاہتی ہے؟ اگر آپ کو نیکی کرنے کا شوق تھا تو آپ نے کیوں نہیں دیا اپنا گردہ؟ میں جانتا ہوں آبدہ آنٹی سے میں نے سب کچھ اگلوا لیا ہے۔ 1 کروڑ کی رقم لی ہے آپ نے، جس میں سے 10 لاکھ آپ نے ان کو دیا ہے۔ اماں آپ کو شرم نہیں آئی؟ یہ سن کر شہناز بیگم نظریں چرا گئیں، کہنے لگیں اب تیری بیوی جہیز نہیں لائی تھی تو مجھے تو چاہیے تھا نا۔ انہیں ابھی بھی اپنی اس حرکت پر افسوس نہیں تھا، لیکن راحیل کو بہت افسوس ہوا تھا۔ بہرحال اس نے گھر میں ایک ملازمہ رکھی، خود ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب بھی کر رہا تھا۔ سارے کام ملازمہ کرتی تھی اور مریم سے وہ کہتا تھا کہ میری ماں کچھ بھی کہے تم کام نہیں کرو گی، 1 کلو وزن بھی تم نہیں اٹھاؤ گی۔ بچہ تک ملازمہ سنبھالتی تھی۔ مریم نے بھی اپنی ساس کی باتوں پر کان دھرنے چھوڑ دیے تھے۔ 6 مہینے بعد ہی ایک بار شہناز بیگم کی بائیں جانب بہت درد اٹھا۔ جب ڈاکٹر پر گئیں تو پتہ چلا کہ ان کا بایاں گردہ فیل ہو چکا ہے۔ اب وہ روتی تھیں، تڑپتی تھیں، لیکن عمر کے جس حصے میں آ گئی تھیں آپریشن نہیں ہو سکتا تھا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی۔ یہ ایک عجیب سا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جب تک خود پر نہیں بیتے اپنے کیے گئے ظلم کا احساس نہیں ہوتا۔ اب جب ڈائلیسس کروا کر آتی تھیں تو ایسا لگتا تھا پورے وجود کی جان آدھی سے کم رہ گئی ہے۔ آنسو بہاتی تھیں اور اب بھی مریم انہیں سنبھالتی تھی۔ راحیل انہیں سنبھالتا تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کر مریم کے سامنے منت سماجت کرتی تھیں کہ مجھے معاف کر دو۔ راحیل اپنی ماں کو بھی سنبھالتا تھا اور مریم کا بھی خیال رکھتا تھا، اور اس وقت کو پچھتاتا تھا جب وہ مریم کو چھوڑ کر گیا تھا۔ شہناز بیگم روتے تڑپتے اس اذیت کو برداشت کرتے کرتے 1 سال بعد ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھیں، لیکن مریم کی صحت پہلے سے کافی اچھی ہو چکی تھی، اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروا چکی تھی اور راحیل اب بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن کبھی کبھی کہہ دیتا تھا کہ اگر تمہارا دل میری والدہ کے رویوں کی وجہ سے صاف ہو جائے تو خدا کے لیے انہیں دل سے معاف کر دینا۔ لیکن آپ بتائیں کیا مریم کو اپنی ساس کو معاف کر دینا چاہیے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔